एपिसोड 172। राजा उमर दराज ने अचानक पूछा, क्या सोच रहे हो? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अगरचे उसकी सेहत ठीक लग रही थी, चेहरा वैसे ही सुर्खी माइल और भरा हुआ था, जिस्म में भी मजबूती नजर आ रही थी, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगा कि वो बीमार है या उसे कोई मसला है। कुछ नहीं, आप बताइए, आपकी तबीयत ठीक है? मैं वैसे तो ठीक हूं, लेकिन डॉक्टर्स ने मुझे कैंसर बताया है। उसके अल्फाज मुझे धमाके लगे। आपने कैंसर ही कहा है ना? मेरे सीने में कैंसर की रसौली परवरिश भरी है। माय गॉड, कब पता चला? अभी 1 हफ्ता पहले। मेरा टेस्ट किया था इस्लामाबाद और रिपोर्ट आई है। एक डॉक्टर यहां मेरी देखभाल कर रहा है। तो आपने इसी सिलसिले में हकीम कादिस को वापस बुलवाया है? हाँ, मेरा इलाज वही कर सकता है। वैसे डॉक्टर का कहना है कि रसौली दूसरे स्टेज पर है और अपनी जड़ें भी फैला रही है। अगर मैं बर्तानिया या सिंगापुर जाकर ऑपरेट करवा लूं तो 90% इम्कान है कि मुझे इससे निजात मिल जाएगी। तब आपको फौरन रवाना हो जाना चाहिए। उसने नफी में सर लाया। 80 साल की उम्र में मैं सिर्फ इसलिए अपने जिस्म की काटपीट के लिए तैयार रही हूं कि मैं अभी चंद साल मजीद जी सकता हूं। यह फैसला खतरनाक हो सकता है, जानता हूं। हकीम कादिस बहुत अच्छा हकीम है, उसके पास दवाइयां भी बहुत अच्छी होती हैं। वो शायद मुझे कुछ अरसा जिंदा रखने में कामयाब हो जाए, लेकिन वो मुझे कैंसर से नहीं बचा सकता। फिर इस फैसले की वजह? मैं जानता हूं आप कोई फैसला बिना सोचे समझे नहीं करते। शाबाश, ना जाने क्यों मेरे अंदर से कोई कह रहा है कि मेरा आखिरी वक्त करीब आ गया। ऐसी बीमारी का सुनकर इस किस्म के ख्यालात का आना फितरी बात है जनाब। नहीं, बीमारी का तो मुझे अभी पता चला। ये ख्याल तो मुझे वापसी के बाद रह कर आ रहा है। डॉक्टर ने अभी डायग्नोस किया है। आपके जिस्म ने पहले जान लिया था, उसने आपको ख्याल की सूरत में खबरदार कर दिया। शायद ऐसा ही हो, लेकिन इसके बावजूद मैं कैंसर से निजात हासिल करने के लिए ऑपरेशन कराने के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे यकीन है इस तरह से भी मैं कैंसर से निजात हासिल नहीं कर सकूंगा। फिर क्या सूरत रह जाती है? राजा इस बार जवाब देने से पहले खासी देर तक सोचता रहा और मैं अपनी ग्रीन टी खत्म करता रहा। शाबाश, मुझे लगता है कि मैं एक ही सूरत में बच सकता हूं, अगर मैं उस वादी तक पहुंचने में कामयाब हो जाऊं तो। जब वो सोच रहा था तो मेरे दिल में अचानक ही ख्याल आया था कि वो वादी की बात करेगा, और मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। मैंने बेदिली से कहा, यह सिर्फ ख्याल है, वादी तक पहुंचकर आप किस तरह बच सकते हैं? ये ख्याल ही है, लेकिन मेरे अंदर की आवाज कहती है कि अगर मैं वादी की तरफ गया तो बच जाऊंगा। राजा साहब, आप कमजोर हो रहे हैं और आपके जिस्म में खौफनाक मर्ज भी जगह बना चुका है। क्या आप इस हालत में वादी तक का मुश्किल सफर कर सकेंगे? क्यों नहीं कर सकूंगा? ये कैंसर को नया थोड़ी है। डॉक्टर का कहना है कि मेरे जिस्म में 1 साल से परवरिश पा रहा है, यानी मैं उसके साथ ही वादी तक गया था। फर्क जानने और ना जानने का है। उस वक्त आपको इल्म नहीं था कि आपके जिस्म में कैंसर है, लेकिन अब आप जानते होंगे। जान बचाने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। राजा साहब, जिंदगी की परवाह आपने कभी नहीं की, इसलिए मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि आप सिर्फ जान बचाने के लिए उस वादी तक जाना चाहते हैं। शायद ये बात दुरुस्त है या शायद नहीं है। शायद दुरुस्त यह है कि मैं बहरहाल एक बार उस वादी में उतरना चाहता हूं, चाहे इसकी कीमत मुझे जान की सूरत में अदा क्यों ना करनी पड़े। डेविड शाह ने बताया था कि आप दोनों को बर्फ वाला आदमी वादी में ले गया था, और अगर वो ऊपर ना आता तो आप दोनों का बचना मुहाल था। दुरुस्त है, हम सर्दी और भूख से मरने वाले थे। आपने मुझे सफर के बारे में नहीं बताया। इससे पहले कि राजा मजीद कुछ कहता, दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। ये मखसूस दस्तक थी जो बेग देता था। आ जाओ। बेग अंदर आया और उसने धीमे लहजे और मकामी जुबान में कुछ कहा। राजा ने सर हिलाया और जवाब में कुछ कहा। बेग जरा सा झुका और बाहर चला गया। खाने का वक्त करीब है और इससे पहले हकीम कादिस मेरा इलाज करता है। मैं उसकी बात का मफहूम समझकर खड़ा हो गया। क्या खाने की मेज पर आपसे मुलाकात होगी? बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगा और उसके बाद मैं तुमको अपने सफर के बारे में बताऊंगा। दरहकीकत मुझे राजा के सफर से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं सिर्फ उसका दिल रखने के लिए पूछ रहा था, और वो बीमारी की हालत में भी मुझे अपने सफर की दास्तान सुनाने पर आमादा हो गया था। इतना तो मैं समझ गया था कि उसका मकसद मुझे वादी के सफर पर आमादा करने की कोशिश थी, मगर फिलहाल मैं बिल्कुल भी दस्तयाब नहीं था, और अब मैं सोच रहा था कि यह बात किस तरह मुनासिब पैराए में राजा से कह दूं। बहरहाल मैं उसे साफ इनकार भी नहीं कर सकता था। मैं बाहर आया तो बेग राहदारी में था। मैंने उससे कहा, मुझे राजा साहब की बीमारी का जानकर अफसोस हुआ। हाँ, अभी मर्ज इब्तदाई मरहले में है, लेकिन वो उसका इलाज कराने के लिए तैयार नहीं है। मैंने और उनके खानदान वालों ने जोर दिया है। बेग ने दबे लहजे में कहा। मैं चौंका। राजा साहब के खानदान वाले? आप नहीं जानते, उनके 2 बेटे हैं। एक जर्मनी में होते हैं और दूसरे साहिबजादे फ्रांस में होते हैं। उनकी एक शादीशुदा साहिबजादी है।
یہ تمام خود بچوں اور بچوں کے بچوں والے ہیں. یہاں محل میں کوئی نہیں ہے. صرف راجہ صاحب کی بیوہ بھتیجی ہے. ان کی بیوی کا 30 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا. کیا راجہ صاحب کی بیماری کا سن کر کوئی نہیں آ رہا؟ ان کے تینوں بچے آ رہے ہیں اور شاید وہ ان کو علاج کے لیے باہر جانے پر مجبور کر دیں. بیگ کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ بھی راجہ کے وادی تک سفر کا مخالف تھا اور چاہتا تھا کہ وہ امریکہ یا سنگاپور جا کر اپنے کینسر کا علاج کرا لے. میری راجہ صاحب سے جو بات ہوئی ہے اس سے تو لگ رہا ہے کہ ان کو اپنے کینسر کے مروجہ علاج سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ حکیم سے علاج کرا رہے ہیں، جبکہ حکیم کے پاس وہ مخصوص پتھر بھی باقی نہیں رہا ہے جسے وہ دواؤں میں ڈالتا ہے تو ان کی تاثیر بڑھ جاتی ہے. یہ انکشاف تھا. اس کا مطلب ہے حکیم قاطع صاحب عمومی دواؤں سے راجہ صاحب کا علاج کر رہا ہے. بیگ نے مایوسی سے سر ہلایا. ان سے بہتری تو آ سکتی ہے لیکن مرض کا علاج ممکن نہیں ہے. کیونکہ بیگ نے وادی تک سفر کا کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا، اس کا مطلب تھا کہ راجہ نے اسے اعتماد میں نہیں لیا تھا اور اس صورت میں اسے بتانا مناسب نہیں لگا تھا. وہ مجھے محل کے قصے میں لایا. یہاں بڑی خوبصورت نشستگاہ جس کے ایک طرف پوری دیوار شیشے کی تھی اور نیم دائرے کی صورت میں شیشے لکڑی کے فریم میں جڑے ہوئے تھے. سامنے برف پوش پہاڑوں کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا. میرا خیال تھا کہ بیگ مجھے یہاں بیٹھنے کے لیے لایا تھا اور شاید ڈنر لگنے تک مجھے یہیں رہنا پڑتا، لیکن وہ میرے سامنے بیٹھ گیا. شہباز صاحب، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں جس کا علم ابھی راجہ صاحب کو بھی نہیں ہے. یہ بات صرف میرے اور آپ کے درمیان رہے گی. اگر آپ کو افشائے راز کا خوف ہے تو آپ بلا جھجک اسے خود تک محدود رکھ سکتے ہیں. افشائے راز کا خوف نہیں ہے لیکن راجہ صاحب کے علم میں نہیں آنی چاہیے. اس نے ذرا توقف کے بعد کہا. در حقیقت ڈاکٹر نے ان کو جواب دے دیا ہے. کینسر ابتدائی سٹیج پر ہے لیکن جسم کے ان حصوں تک رسائی حاصل کر چکا ہے جہاں سے اسے نکالنا ممکن نہیں ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ مجھے ایک بار پھر دھچکا لگا. راجہ کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ اسے تصویر کے اس رخ کا علم نہیں ہے اور ڈاکٹر نے اسے پوری بات نہیں بتائی ہے. ممکن ہے اس کام میں بیگ کے ساتھ راجہ کے بچے بھی شامل ہوں. اس کا مطلب ہے ڈاکٹر نے وقت دے دیا ہے. بالکل. ڈاکٹر کے مطابق اگر علاج پر توجہ دی جائے تو راجہ صاحب 1 سال تک مزید زندہ رہ سکتے ہیں. تو یہ بات ان کو کیوں نہیں بتائی گئی؟ در حقیقت مجھے بھی آج ہی پتا چلا. ابتدائی رپورٹ میں نتیجہ حوصلہ افزا تھا اور علاج ممکن دکھائی دے رہا تھا، لیکن حتمی رپورٹ میں واضح ہو گیا ہے. کیا اس خبر کو چھپا کر رکھنا ہے؟ جب تک راجہ صاحب کی اولاد یہاں نہیں آ جاتی وہی فیصلہ کریں گے کہ انہیں اپنے باپ کو بتانا چاہیے یا نہیں. اگر آپ چھپانا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے مجھے کیوں بتا دیا؟ تاکہ آپ راجہ صاحب کی خواہش پر کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے جان لیں. بیگ کا لہجہ اس پہ معمول سپاٹ ہو گیا. میں چونکا. کیسی خواہش اور اس پر کیسا فیصلہ؟ آپ جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. راجہ صاحب اپنی عمر اور بیماری سے قطع نظر اب بھی اس وادی کی طرف جانے کی خواہش رکھتے ہیں اور وہ آپ کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں. در حقیقت آپ کو ساتھ چلنے پر آمادہ کرنا ہی اصل مسئلہ ہے، ورنہ این ممکن ہے اب تک راجہ صاحب اپنی اس خواہش کو عملی جامہ پہنا چکے ہوتے. اگر آپ انکار کرتے ہیں تو ان کے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ انکار میں نے انڈیا میں بھی کیا تھا لیکن اس کے باوجود وہ چلے گئے تھے. اس وقت ان کے ذہن میں ہوگا کہ شاید آپ کے بغیر بھی وادی میں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن اس تجربے نے ثابت کر دیا کہ برف والے بوڑھے کی بات درست تھی اور وہ آپ کے بغیر گئے اور وادی کے کنارے پہنچ کر بھی اس میں داخل نہیں ہو سکے تھے. اب انہیں معلوم ہے کہ آپ کے بغیر یہ کام ناممکن ہے اور اگر آپ نے انکار کیا تو ان کا ارادہ خود بخود ختم ہو جائے گا. میں بیگ کی باتوں کو تول رہا تھا اور مجھے ان میں سچائی محسوس ہوئی تھی. بیگ صاحب، سچ تو یہ کہ مجھے خود اس وادی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور دوسرے میں ایسے مسائل میں الجھاؤں جن کے بارے میں آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں. میں کسی صورت ان کو نہیں چھوڑ سکتا. مجھے مرشد سے اپنا اور اپنے ساتھیوں کا دفاع کرنا ہے. بیگ نے سکون کا سانس لیا. اس کا مطلب ہے کہ راجہ صاحب نے آپ سے ساتھ چلنے کو کہا تو آپ کا جواب انکار میں ہوگا. اگرچہ مجھے شرم آئے گی کیونکہ راجہ صاحب کے مجھ پر بے شمار احسانات ہیں، لیکن میں ان کے اور اپنی خاطر انکار کر دوں گا. میں بھی یہی چاہتا ہوں. راجہ صاحب کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اور ان کو یہ وقت سکون سے اپنے گھر میں گزارنا چاہیے. دیکھنے میں تو بیگ بھی کچھ پل کا مہمان نظر آتا تھا، لیکن اس کے استغفاری جسم میں بہت پھرتی اور طاقت تھی. میں نے اسے ہمیشہ چاقو چوبند پایا تھا. اس کے مقابلے میں صحت مند اور توانا نظر آنے والا راجہ ایک ایسی موذی بیماری کا شکار ہو گیا تھا جس کا علاج بھی ممکن نہیں تھا اور ڈاکٹر نے اسے 1 سال کا وقت دے دیا تھا. بیگ اپنے مطلب کی بات کر کے رخصت ہو گیا. اس کے جانے کے چند ہی منٹ بعد وہی نوعمر اور حسین خادمہ اندر آئی. اس نے اٹک اٹک کر کہا، کھانا لگ گیا، آپ کو بلاتا. چلو. میں اس کی رہنمائی میں محل کے ڈائننگ ہال پہنچا. یہ سچ مچ ہال تھا. اس بہت بڑے کمرے میں 3 میزیں لگی تھی. ایک میز کے گرد کم سے کم 50 لوگ بیٹھ سکتے تھے. دوسری میز چھوٹی تھی لیکن اس پر بھی 30-35 افراد آرام سے آ سکتے تھے. تیسری میز نارمل تھی، یعنی اس پر 1 درجن افراد ہی کھانا کھا سکتے تھے اور ہمارے لیے کھانا اسی پر لگایا گیا تھا. بس 2 افراد تھے.
راجا صدر کرسی پر تھا اور مجھے اس کے دائیں طرف پہلی کرسی ملی تھی. میرے بیٹھتی گھنٹی بجی اور ملازمین کھانے کے قابل آنے لگے. سب سے پہلے راجا کے سامنے ایک پیالہ رکھا گیا جس میں سوپ نما چیز تھی. اس سے بھاپ اٹھ رہی تھی. پھر قابیں میز پر سجائی جانے لگی. یہ نصف درجن قابیں اور ڈشز تھی. پھر ان پر سے ڈھکن ہٹائے گئے تاکہ میں اپنی پسند کی چیز لے سکوں. راجا نے کھانے کے آغاز سے پہلے کہا, افسوس کہ میں ان میں سے کوئی چیز نہیں کھا سکتا. فی الحال حکیم نے مجھے صرف یہ سوپ پینے کو کہا ہے. یہ پرہیزی غذا ہے؟ تم چاہو تو یہ بھی کہہ سکتے ہو. ویسے یہ خاص طاقتور جڑی بوٹیوں سے بنا سوپ ہے جو بقول اس کے مجھے اندر سے اتنا توانا کر دے گا کہ میں اپنی بیماری سے لڑ کر اسے شکست دے سکوں گا. اللہ نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا, میں نے کہا, اور راجا کے ساتھ ہی میں نے بھی کھانے کا آغاز کر دیا. تمام کھانے اعلیٰ شاہی معیار کے اور نہایت لذیذ تھے. خاص بھوک نہ ہوتے ہوئے بھی میں خاصا کھا گیا, جبکہ راجا نے اپنا سوپ کا پیالہ بڑی مشکل سے ختم کیا تھا. شاید بیماری نے اس کی بھوک بھی ختم کر دی تھی. وہ بے دلی سے سوپ پیتا رہا. سوپ ختم کر کے اس نے نیپکن سے منہ صاف کیا. جب میں نے کھانا ختم کیا تو اس نے بےتابی سے کہا, میرے ساتھ چلو کیونکہ میرے سونے کا وقت قریب آ رہا ہے. حکیم آ جائے گا دوا دینے. میں سونے سے پہلے تمہیں اپنے سفر کی رودات سنا دینا چاہتا ہوں. ہم ایک بار پھر راجا کی خوابگاہ میں آ گئے. جب ہم کھانے والے کمرے سے نکلنے لگے تو بیگ نے نظروں میں مجھے یاد دلایا کہ میں نے اس سے کیا وعدہ کیا ہے. میں نے اسے تسلی دی کہ وہ فکر نہ کرے. راجا نے کافی منگوا لی تھی. اگرچہ مجھے کافی اب منع ہے لیکن آج تمہارے ساتھ بد پرہیزی کر لیتا ہوں. راجا صاحب, میرا خیال ہے آپ آرام کریں. آپ کی داستان میں بعد میں بھی سن سکتا ہوں. نہیں, میں نے تمہیں خاص طور سے اسی لیے بلایا ہے. کل صبح تم چلے جاؤ گے اور پتہ نہیں پھر حالات کب تمہیں آنے کی اجازت دیں. میں چاہتا ہوں تم مجھ سے ایک وعدہ کر کے جاؤ. میں اس وقت کسی وعدے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. میں نے اپنے ماں باپ سے وعدہ کیا تھا کہ بھائی کی بیوہ سے عدت پوری ہوتے ہی نکاح کر لوں گا, لیکن میں وہ وعدہ بھی پورا نہیں کر سکا ہوں. میرے بیٹے, میں تم سے ایسا کوئی وعدہ نہیں لوں گا جو تم پورا نہ کر سکو. ایک بار تم میری بات سن لو, اس کے بعد جو جی چاہے فیصلہ کرو. راجا مجھے گھیر گھار کر فیصلے کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ میں اس سے بچنا چاہتا تھا. بادل ناخواستہ میں نے سر ہلایا. ٹھیک ہے, میں آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں. اس کا چہرہ چمک اٹھا اور اس نے کہنا شروع کیا, صرف رانا ویاس اور اس کے چند قریبی ساتھی جانتے ہیں کہ میں کہاں جا رہا تھا. سچی بات ہے, مجھے رانا نے بھی روکنے کی کوشش کی تھی لیکن مجھ پر ایک جنون سوار ہو گیا تھا. ایک چھوٹے طیارے نے مجھے اور میرے 4 ملازموں کو اس متروک رن وے پر اتار دیا جو دوسری جنگ عظیم میں بنایا گیا تھا اور جہاں ایک وقت میرا اور ولیم شاہ کا طیارہ اترا تھا. یہ رن وے اب بھی اچھی حالت میں تھا. یہاں سے ہم پیدل آگے بڑھے. سرما کی وجہ سے موسم نہایت خراب تھا. رن وے تک برف سے ڈھک گیا تھا کیونکہ یہ بھی کوئی 7000 فٹ کی بلندی پر تھا. شمال کی طرف سے برفانی جھکڑ چل رہے تھے. رانا نے جن آدمیوں کو میرے ساتھ کیا تھا ان کو شمال کی طرف سفر اور پہاڑوں پر چڑھنے کا تجربہ تھا. سامان ان چاروں نے اٹھایا ہوا تھا اور مجھے صرف خود کو آگے لے جانا تھا, مگر خالی ہاتھ آگے بڑھنا بھی نہایت مشکل کام ثابت ہوا تھا. اگر میں جذبے کے ساتھ نہ نکلا ہوتا تو شاید پہاڑوں تک پہنچنے سے پہلے واپس چلا جاتا. 3 دن تک ہم پہاڑ سر کرتے رہے. چھٹے دن ہم اس علاقے میں داخل ہو گئے جہاں وادی موجود تھی. اس دوران ملازمہ کافی لے آئی تھی. جب وہ ہمیں سرو کر کے چلی گئی تو میں نے کہا, ڈیوڈ شاہ صاحب کا ٹکراؤ کہاں ہوا تھا؟ اسی جگہ. جب ہم پہاڑوں سے نیچے اترے تو وہ اور اس کے آدمی پہلے سے موجود تھے. دونوں پارٹیوں کے پاس اسلحہ تھا اور اس سے پہلے کہ میں اور ڈیوڈ شاہ اپنے آدمیوں کو روکتے, کسی غلط فہمی کے نتیجے میں انہوں نے دوسرے پر ہتھیار تان لیے اور پھر کسی نے گولی چلا دی. میں نے ایک چٹان کے پیچھے چھپ کر اپنی جان بچائی تھی کیونکہ وہاں اندھا دھند گولیاں چل رہی تھیں. گولیوں کے شور کے ساتھ مارے جانے والوں کی چیخوں کا بھی شور تھا. پھر کسی کی چلائی گولی ہمارے سامان میں موجود ڈائنامائٹ سے لگی. یہ ڈائنامائٹ ہم راستہ بنانے کے لیے لائے تھے. دھماکے نے رہی صحیح کسر پوری کر دی اور وہاں موجود سبھی لوگ مارے گئے. سامان مکمل طور پر تباہ ہو گیا. بچے ہوئے سامان کو آگ چاٹ رہی تھی. ان دھماکوں اور آگ لگنے میں ڈیوڈ شاہ کا سامان بھی برباد ہو گیا تھا. جب خاموشی ہونے پر ہم اپنی کمین گاہوں سے باہر آئے تو کچھ بھی نہیں بچا تھا. ایک دشمن کو اس ویرانے میں سامنے پا کر آپ نے کیا محسوس کیا؟ کچھ بھی نہیں. حالانکہ وہ مسلح تھا اور میں خالی ہاتھ تھا. اس کے باوجود مجھے اس سے ڈر محسوس نہیں ہوا. البتہ جب ہمیں پتا چلا کہ ہماری ساری خوراک بھی تباہ ہو گئی ہے اور وہ سامان بھی جس کی مدد سے ہم وادی میں اتر سکتے تھے تو ہم دونوں ہی ڈر گئے تھے. ان سب چیزوں کے بغیر اس ویرانے میں سسک سکر سردی اور بھوک سے مرنا ہمارا مقدر بن گیا تھا. اس چیز نے ہمیں عارضی طور پر اتحادی بنا دیا اور ہم زندگی کے لیے مشترکہ طور پر جدوجہد کرنے لگے تھے. سب سے پہلے ہم نے کھانے کی بچی کچی اشیاء تلاش کی لیکن یہ اتنی کم مقدار میں ملی کہ ایک دن کے لیے بھی کافی نہیں تھی. میں کوشش کر رہا تھا کہ مجھے بھی کوئی ہتھیار مل جائے تاکہ میں اس کے مقابلے میں نہتا نہ رہوں, مگر مجھے کامیابی نہیں ہوئی. کھانے کی چیزیں ایک دن چلی تھیں اور اب ضروری ہوگا تھا کہ ہم کسی طرح بھی وادی میں اترنے کا راستہ تلاش کریں. میں اور ڈیوڈ وادی کے کنارے ساتھ ساتھ بھٹکنے لگے تھے.
ڈیوڈ نے بتایا تھا کہ آپ نے راستہ بھی تلاش کر لیا تھا، لیکن جب نیچے جانے کی کوشش کی تو اسے بند پایا۔ یہ درست ہے، میں قسم کھا کر کہنے کو تیار ہوں کہ یہ وہی راستہ تھا جس سے وادی سے نکلتے ہوئے ہم اوپر آئے تھے، لیکن جب میں اور ڈیوڈ ذرا نیچے گئے تو راستہ یوں غائب ہو گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ ممکن ہے موسمی حالات کا شکار ہو کر دیوار کا یہ حصہ نیچے گر گیا ہو، یہاں زلزلے بھی تو آتے ہوں گے۔ ایسا نہیں تھا، اور یہیں سے کہانی کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جو میں تمہیں سنوانا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے ڈیوڈ نے تمہیں پوری بات نہیں بتائی ہوگی۔ اس نے مجھے بس اتنا ہی بتایا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے میری ایون سے بات ہوئی تھی اور اس نے بتایا کہ ڈیوڈ انڈیا سے واپسی پر گوشہ نشین ہو گیا ہے کیونکہ اس کا ایک ہاتھ آبلوں سے بھر گیا ہے، مگر جب وہ مجھے یہاں ملا تو اس کا ہاتھ بالکل ٹھیک تھا۔ اسے سزا ملی تھی۔ جب نیچے اترنے کا راستہ نہیں ملا تو ڈیوڈ پر جنون طاری ہو گیا اور اس نے مجھ پر پستول تان لیا۔ اس نے مجھ سے کہا اگر میں نے نیچے جانے والا راستہ درست نہیں بتایا تو وہ مجھے شوٹ کر دے گا۔ مجھے لگا کہ وہ ایسا ہی کرے گا اور میں مرنے کے لیے تیار بھی ہو گیا تھا۔ میں خالی ہاتھ تھا اور کسی صورت اس سے بچ نہیں سکتا تھا، لیکن پھر اچانک ہی ڈیوڈ کے تاثرات بدل گئے۔ اس نے پستول نیچے کیا اور پھر اسے وادی میں پھینک دیا اور خود بچوں کی طرح منہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگا۔ میں حیران ہوا کہ اسے کیا ہو گیا۔ اس نے روتے ہوئے کہا پلیز راجا مجھے معاف کر دو، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں تمہیں سچ مچ گولی مارنے والا تھا۔ اس کی گولی مارنے والی بات پر مجھے ذرا بھی حیرت نہیں ہوئی تھی، لیکن اس نے اچانک مجھے کیوں معاف کر دیا اور پستول نیچے وادی میں پھینک دیا تھا، یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ بہرحال مجھے کچھ نہیں ہوا تھا، اس لیے میں نے اسے معاف کر دیا۔ اس رات جب ہم اپنے سلیپنگ بیگز میں گھس کر سونے کی کوشش کر رہے تھے تو ہمیں کوئی چیز کا 70 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے تھے۔ اچانک مجھے لگا جیسے میرے سلیپنگ بیگ کے نیچے کوئی چیز ہے جو مجھے مسلسل چبھ رہی تھی۔ میں نے ہاتھ باہر نکال کر برف میں اسے ٹٹولا تو میرے ہاتھ میں پستول کا میگزین آ گیا، اور تب مجھے پتا چلا کہ ڈیوڈ نے وہ مکاری کیوں دکھائی تھی۔ اس کی بے خبری میں پستول کا میگزین کہیں گر گیا تھا، اور عین موقع پر یہ انکشاف ہوا تو اس نے پینترا بدلا اور مجھے معاف کرنے کا ڈرامہ کرتے ہوئے پستول نیچے وادی میں پھینک دیا۔ ایک تو پستول خالی ہو چکا تھا اور جلد مجھے اس کا پتہ چل جاتا، دوسرے اسے خوف تھا کہ میگزین مجھے مل گیا اور میں نے کسی طرح اس سے پستول حاصل کر لیا تو الٹا اس کی عافیت خطرے میں بڑھ جائے گی۔ واقعی وہ تو بہت شاطر آدمی ہے۔ میں نے میگزین اپنے پاس رکھ لیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن بھوک سے جیسے آنتوں میں بل پڑ رہے تھے، ذہن پر بار بار اندھیرا چھا رہا تھا۔ نہ جانے یہ رات کیسے گزری، اور جب دن نکلا تو مجھ میں سلیپنگ بیگ سے باہر نکلنے کی ہمت باقی نہیں رہی تھی۔ ڈیوڈ البتہ باہر نکل آیا تھا اور ایک پتھر پر بیٹھا سگار پی رہا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کیسا محسوس کر رہے ہو؟ بس خاتمہ لگ رہا ہے، لیکن تم تو ٹھیک ٹھاک نظر آ رہے ہو۔ میں ایسا ہی آدمی ہوں، اپنی آخری توانائیوں تک ایسے ہی رہوں گا اور پھر اچانک مر جاؤں گا۔ میں اس کی لاف گزاف پر دل میں مسکرا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میں بھی ہمت کر کے باہر آیا اور ہم نے ایک بار پھر اس جگہ کا رخ کیا جہاں ہمارا سامان تباہ ہوا تھا، لیکن کئی کلومیٹرز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد انکشاف ہوا کہ تازہ برفانی طوفان نے ہر چیز پر برف کی موٹی تہ جما دی تھی۔ ہم ناکام لوٹ آئے تھے۔ ایک دن اور گزرنے والا تھا اور آنے والی رات یقیناً ہماری آخری رات ہوتی۔ ہم وادی کے کنارے اپنے پڑاؤ میں سلیپنگ بیگز میں گھس کر لیٹ گئے اور موت کا انتظار کرنے لگے۔ دن ڈھل گیا اور رات سر پر آ گئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ کتنا وقت گزر گیا تھا، لیکن جب کسی نے میرے سلیپنگ بیگ کو ہاتھ لگا تو میں ہوشیار ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ یہ ڈیوڈ ہوگا، لیکن جب میں نے سر باہر نکالا تو ایک مشل بردار بوڑھے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے اس قیامت خیز سردی میں بھی ایک معمولی سا کرتا اور پاجامہ نما لباس پہن رکھا تھا۔ پھر مجھے یاد آ گیا کہ وہ برف والا تھا۔ میں اسے نصف صدی بعد دیکھ رہا تھا۔ اس نے واضح الفاظ میں کہا عمر دراز اٹھ جاؤ۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھ میں ذرا بھی سکت نہیں تھی، لیکن جب اس نے کہا کہ میں اٹھوں تو میں حیرت انگیز طور پر اٹھ گیا۔ مجھے ذرا بھی کمزوری محسوس ہوئی اور نہ چکر آئے۔ اس سے زیادہ حیرت مجھے ڈیوڈ صاحب کو کھڑے دیکھ کر ہوئی۔ وہ بالکل ساکت کھڑا تھا۔ میں نے بمشکل کہا آپ برف والے بابا ہیں؟ میرے ساتھ چلو۔ اس نے میرے سوال کو نظر انداز کیا اور خود ایک طرف چل پڑا۔ میں اور ڈیوڈ روبوٹ کی طرح اس کے پیچھے چل پڑے جیسے اس کے حکم کے غلام ہو۔ وہ اسی راستے تک پہنچا جہاں سے ہم نے نیچے جانے کی کوشش کی تھی اور راستہ غائب پایا تھا، لیکن جب برف والے کے ساتھ نیچے اترنے لگے تو راستے کو اپنی جگہ پا کر میں خود کو پاگل محسوس کرنے لگا۔ پہلے یہاں صرف خلا تھا اور اب واضح راستہ نظر آ رہا تھا۔ ہمیں سنبھل کر اترنا پڑ رہا تھا، لیکن برف والا یوں آرام سے چلا جا رہا تھا جیسے ہم اپنے گھر میں چلتے پھرتے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اوپر کیسے آیا اور ہمیں کیسے تلاش کر لیا، اور یہ راستہ اچانک کہاں سے پیدا ہو گیا۔ سب سے بڑھ کر ہم میں اتنی توانائی کہاں سے آ گئی۔ ایک منٹ، قطع کلامی کی معافی، لیکن آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی برف والا آدمی تھا جو نصف صدی پہلے آپ سے ملا تھا؟ کیونکہ اس وقت بھی آپ کے مطابق اس کی عمر کوئی 100 سال سے زیادہ تھی، یعنی اب وہ 150 سال سے اوپر کا ہو چکا ہوگا۔ تو وہ اور کون ہو سکتا تھا؟
پھر اس نے بعض بات ایسی کی جن سے لگتا تھا کہ وہی برف والا تھا. یہ تو سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے جناب. ہاں، لیکن یہاں تو کوئی بات بھی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ عین ہمالیہ کے وسط میں اتنی بڑی وادی ہے اور انسان بھی آباد ہے جو تہذیب یافتہ ہے، اور ان کے پاس ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو آج کے ترقی یافتہ انسان کو حیران کر دینے کے لیے کافی سے زیادہ ہیں. راجا کسی قدر غصے میں آ گیا تھا. پھر اسے خود بھی احساس ہو گیا، اس لیے اس نے رک کر خود پر قابو پایا. معاف کرنا برخوردار، میں جذباتی ہو گیا تھا. اس وادی کے معاملے میں جذباتی ہو جاتا ہوں. بہرحال میں داستان مکمل کرتا ہوں. برف والا ہمیں کوئی 3000 فٹ نیچے لے کر آیا. تم سوچ سکتے ہو ہماری جو حالت ہو رہی تھی اس میں ہم ایک پتلے سے پہاڑی راستے پر کوئی 1 کلومیٹر نیچے آئے ہوں گے. اصل میں تو ہم نے 3 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ طے کیا تھا. مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں خواب کی کیفیت میں ہوں. برف والا ہمیں ان مخصوص غاروں میں لایا. میں پہلے بھی یہاں چکا تھا. رانا نے بھی اس جگہ کی سیر کی تھی. وہاں آگ چل رہی تھی اور درجہ حرارت خوشگوار تھا. برف والے نے ہمیں صاف ستھرے بستروں پر لیٹنے کا حکم دیا اور جب ہم لیٹ گئے تو وہ کہیں چلا گیا. ہم جاگ رہے تھے اور اپنے اندر توانائی بھی محسوس کر رہے تھے، لیکن چاہنے کے باوجود ان بستروں سے اٹھ نہیں پا رہے تھے. کچھ دیر بعد ڈیوڈ نے بھرائی آواز میں کہا، کیا ہم خواب دیکھ رہے ہیں؟ ایک خواب 2 آدمی بیک وقت کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ یہ شخص کون ہے؟ یہ برف والا ہے، اس وادی کا نگران. اس کی اجازت کے بغیر نہ کوئی نیچے جا سکتا ہے اور نہ ہی نیچے سے اوپر آ سکتا ہے. یہ متقوق سا بوڑھا؟ ہاں، یہی متقوق بوڑھا ہمیں اوپر سے نیچے لایا ہے جبکہ ہم میں ہلنے کی سکت بھی نہیں تھی. یہ کیسے لایا؟ ہم خود چل کر آئے اپنے پیروں پر. اگر ایسی بات ہے تو بستر سے اٹھ کر دکھاؤ. ڈیوڈ کچھ دیر ساکت پڑا رہا، پھر بھررائی ہوئی آواز میں بولا، میں نہیں اٹھ پا رہا کیونکہ یہ ہمیں لٹا کر گیا ہے اور جب تک وہ نہیں کہے گا ہم اس بستر سے اٹھ نہیں سکتے. ڈیوڈ حیران ہوا، کیا یہ ہپنوٹزم کا ماہر ہے؟ میں نہیں جانتا، لیکن جہاں تک اس بوڑھے کے بارے میں جانتا ہوں کوئی اس کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتا. اس میں ایسی کیا بات ہے؟ یہ تو صرف ایک بوڑھا آدمی ہے. مجھے یقین ہے یہ میرا ایک ہاتھ بھی برداشت نہیں کر سکے گا. ڈیوڈ کا لہجہ تمسخرانہ ہو گیا تھا. وہ اپنی عادت سے مجبور تھا. مجھے اس سے غرض نہیں تھی کہ اس کا کیا حشر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی میں نے اسے خبردار کیا، اس بوڑھے کے بارے میں بات کرتے ہوئے محتاط رہو. ایسا نہ ہو تمہیں کسی ناخوشگوار نتیجے سے گزارنا پڑے. تم مجھے اس بڈھے سے ڈرا رہے ہو؟ میں تمہیں صرف خبردار کر رہا ہوں. وہ چپ ہوا لیکن زیادہ دیر چپ رہ نہ سکا. یہ ہمیں چھوڑ کر کہاں چلا گیا؟ میں بھی تمہاری طرح بے خبر ہوں. کہیں ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے. نقصان پہنچانا ہوتا تو ہمیں یہاں لانے کی زحمت کیوں کرتا؟ کل صبح ہماری اکڑی ہوئی لاشیں دیکھ کر خوش ہوتا. ممکن ہے یہاں لا کر ہمارے ساتھ کچھ کر دے. تمہارے جیسے آدمی کو اتنی بے چینی زید میں دیتی. ذرا صبر سے انتظار کرو، ابھی سب تمہارے سامنے آ جائے گا. ہم گرم لباس میں تھے اور باہر جیسی سردی بھی نہیں تھی، اس لیے ہمیں کوئی تکلیف نہ تھی، بلکہ میں اتنا سکون محسوس کر رہا تھا کہ سو گیا. پھر مجھے بوڑھے نے اٹھایا. اٹھ جاؤ نوجوان. میں بے اختیار اٹھ بیٹھا. اس نے ایک بڑا سا پیالہ میرے سامنے رکھا جس میں کوئی سوپ نما چیز تھی. اس میں سبز اور گلابی رنگ کی سبزیاں تیر رہی تھی. مجھے یاد آیا کہ جب رانا ویاس کو برفانی عورت نے مرنے کے قریب پہنچا دیا تھا تو برف والے نے اسے اسی قسم کا کوئی سوپ دیا تھا جس سے اس کی توانائی بحال ہو گئی تھی. برف والے نے ایسا ایک پیالہ ڈیوڈ کے سامنے رکھا لیکن وہ ساکت بیٹھا تھا. میں نے لکڑی کے چمچ سے سوپ پینا شروع کر دیا. بوڑھے نے ڈیوڈ کی طرف دیکھا اور تحکمانہ انداز میں کہا، تم بھی پیو. ڈیوڈ نے سوپ پینا شروع کر دیا. ایک سوال ہے، بوڑھا آدمی آپ سے اور ڈیوڈ شاہ سے کس زبان میں بات کرتا تھا؟ میں نے بات میں اس پر غور کیا تھا کیونکہ میں اس سے بے اختیار اردو میں بات کرتا تھا اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جواب بھی اردو میں دیتا تھا جبکہ ڈیوڈ شاہ اس سے انگریزی میں بات کرتا تھا. آپ کو لگتا ہے، یعنی آپ کو یاد نہیں کہ وہ آپ سے کس زبان میں بات کرتا تھا؟ سچ کہوں تو مجھے بالکل بھی یاد نہیں. بس اتنا احساس ہے کہ وہ ہماری بات سمجھ لیتا تھا اور ہمیں اپنی بات سمجھا دیتا تھا. شاید یہ کوئی ٹیلی پیتھی قسم کی چیز تھی. بہرحال وہ ہمیں جو سمجھانا چاہتا تھا وہ ہماری سمجھ میں آ جاتا تھا. اس کے حکم پر ہم سوپ پی کر سو گئے. جب ہم جاگے تو وہ دوبارہ ہمارے لیے سوپ لے کر آیا. اس بار بھی ہم سوپ پی کر سو گئے. تیسری بار جب اس نے جگا کر ہمیں سوپ دیا تو میں نے اس سے کہا، تم ہمیں سوپ دے کر سلا کیوں دیتے ہو بابا؟ اس سے تمہاری توانائی جلد بحال ہو جائے گی کیونکہ تم نے بھی بہت طویل سفر کرنا ہے اور اس میں تمہیں توانائی کی بہت ضرورت پڑے گی. میں ابھی بھی خود کو توانا محسوس کر رہا ہوں. ابھی تم کمزور ہو. اپنے حواسوں پر زیادہ بھروسہ مت کرو، یہ تم کو تمہارے بارے میں دھوکہ دیتے ہیں. وہ کیسے؟ اوپر جب تم لوگ خود کو کمزور محسوس کر رہے تھے تب تمہارے حواس دھوکہ دے رہے تھے. در حقیقت تمہارے اندر اتنی توانائی تھی کہ تم میرے ساتھ چل کر اتنے دشوار راستے سے نیچے آ گئے. تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا جو ہم اتنی دور چل کر آ گئے؟ میں نے کچھ نہیں کیا، صرف تمہارے ذہن کو حکم دیا
کہ وہ اپنی اضافی اور چھپی ہوئی طاقت استعمال کرے، اور یوں تم نیچے آ گئے۔ ہم اسی راستے سے نیچے آئے تھے، لیکن کچھ نیچے آ کر راستہ بالکل غائب ہو گیا تھا۔ تمہیں یاد ہے جب تم اور ولیم شاہ یہاں سے جا رہے تھے تو میں نے کہا تھا اگلی بار ہاتھ والے کو ساتھ لاؤ گے تب تمہیں وادی میں اترنے کی اجازت ملے گی۔ میں نے کوشش کی تھی لیکن وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خدا کے لیے مجھے وادی میں جانے دو، صرف ایک بار۔ یہ ممکن نہیں ہے، میں تمہیں اجازت دے سکتا ہوں لیکن مجھے تمہیں اجازت دینے کی اجازت نہیں ہے۔ کس کی طرف سے اجازت نہیں ہے؟ میں نہیں بتا سکتا، تمہارے لیے صرف ایک صورت میں اجازت ہے کہ تم ہاتھ والے کو ساتھ لاؤ، اور اگر میں نہ لا سکا تو تم وادی میں نہیں جا سکو گے، لیکن وہ آئے گا اور تمہارے ساتھ آئے گا۔ بوڑھے نے اتنے یقین سے کہا کہ مجھے بھی یقین آ گیا۔ پھر اس نے ڈیوڈ کی طرف دیکھا۔ وادی میں اترنے کی اجازت صرف اسی کو ملے گی جو ہاتھ والے کو ساتھ لے کر آئے گا۔ ڈیوڈ غور سے ہماری باتیں سن رہا تھا۔ میں اور بوڑھا اردو میں بات کر رہے تھے لیکن اردو سے آتی تھی۔ وہ ہماری گفتگو سمجھ رہا تھا۔ بوڑھے کی بات پر اس نے کہا، اگر میں ہاتھ والے کو ساتھ لے آؤں تو تم بھی وادی میں جا سکو گے۔ بوڑھا وہاں سے چلا گیا کیونکہ اس بار اس نے ہمیں سونے کا حکم نہیں دیا تھا، اس لیے ہم جاگتے رہے، ورنہ جب وہ کہتا سو جاؤ تو ہم فرما بردار بچوں کی طرح اس کے حکم پر سو جاتے تھے۔ میں نے ڈیوڈ کی طرف دیکھا۔ تم نے اس کی باتیں سنی؟ ہاں، اور سمجھ بھی رہا ہوں۔ قدرت نے ہمارے جسم میں توانائی کے پوشیدہ ذخائر رکھے ہیں جو ہنگامی حالات میں ہمارے کام آتے ہیں۔ ایک بار یہ ذخائر خرچ ہو جائیں تو دوبارہ بڑی مشکل سے بنتے ہیں۔ یوں سمجھ لو کہ یہ ہمارے اندر کی بیٹری ہے، اور ہم روزانہ جو کھاتے پیتے ہیں وہ براہ راست پلگ ہے جو ہمیں توانائی دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی اچانک پلگ نکل جائے یا پاور بند ہو جائے تو ہم بیٹری سے چلتے ہیں۔ بیٹری دیر سے چارج ہوتی ہے۔ اس وقت ہمیں یہ طاقتور غذا دے کر ہمارے اندر کی بیٹری چارج کر رہا ہے، کیونکہ وہ اوپر سے نیچے آتے آتے خرچ ہو چکی ہے۔ ہم جتنا سوئیں گے اور آرام کریں گے ہماری بیٹری اتنی جلدی چارج ہو جائے گی۔ میں سمجھ گیا۔ اس کا کہنا ہے ابھی ہمیں طویل سفر کرنا ہے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ ہم وادی کے اتنے قریب آ کر دوبارہ واپس چلے جائیں گے؟ ڈیوڈ نے پوچھا۔ تب تم بتاؤ ہمارے پاس اور کون سا راستہ ہے؟ جو شخص صرف حکم دے کر ہمیں میلوں دشوار راستوں پر چلائے جبکہ اس سے پہلے ہم میں ہلنے کی سکت بھی نہ ہو، اور وہ ایک بار کہے اور ہم سو جائیں، تو اس کے حکم کی سرتابی ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ یہ صرف انسان ہے اور ہمیں اپنے کسی عمل سے قابو میں کر لیتا ہے۔ کیا ہم اس کا توڑ نہیں کر سکتے؟ پر کیسے؟ ہر چیز کا اثر اس کے وجود کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر وجود ہی نہ رہے تو اثر کیسے رہے گا؟ ڈیوڈ، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ دیکھو راجا، ہم اتنی دور سے اور اتنی کوشش کر کے اس لیے یہاں نہیں آئے کہ ایک ناتواں بوڑھے کے کہنے پر واپس چلے جائیں۔ وہ بوڑھا ضرور ہے لیکن ناتواں نہیں ہے۔ وہ اتنا طاقتور ہے کہ ہمیں اپنے حکم پر چلا رہا ہے۔ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو لیکن ہے تو انسان، اور ہر انسان کی طرح اسے بھی موت آئے گی۔ اگر وہ نہ رہے تو اس کا حکم یا وادی میں اترنے کی اجازت نامے کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ میں کانپ کر رہ گیا۔ ڈیوڈ شاہ، ایسے سوچنا بھی مت۔ وہ بوڑھا ہمارا موسم بھی ہے۔ اگر وہ ہمیں یہاں نہ لاتا تو ہم اب تک مر کھپ چکے ہوتے۔ وہ ہمیں اپنی غرض سے یہاں لایا ہے، اسے ہاتھ والے یعنی شہباز کی ضرورت ہے۔ اگر وہ غرض سے بھی لایا ہے تب بھی وہ ہمارا محسن ہے۔ میں تمہیں اچھی طرح جان گیا ہوں، تم خود غرض انسان ہو جو اپنی خواہش پر کسی انسان کو قربان کر سکتے ہو۔ ہاں، میں ایسا کر سکتا ہوں کیونکہ آج کی دنیا کا یہی اصول ہے، جو تمہاری راہ میں رکاوٹ بنے اسے راہ سے ہٹا دو۔ اگر تم اپنے ذہن میں الٹا سیدھا خیال لا چکے ہو تو بہتر ہے اسے نکال دو۔ یہ بوڑھا تمہارے اندازوں سے بہت آگے کی چیز ہے۔ میرا خیال ہے تم صرف نقصان اٹھا سکتے ہو اسے ٹکرانے کی صورت میں۔ تم تو سنجیدہ ہو گئے، میں مذاق کر رہا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ یہ ہمارا محسن ہے۔ اگرچہ ڈیوڈ نے اچانک پٹری تبدیل کی تھی لیکن مجھے اس پر اعتماد نہیں تھا۔ وہ کوئی ایسی حرکت کر سکتا تھا جس سے ہم دونوں ہی مشکل میں پڑ جاتے۔ اس بار ہم جاگتے رہے لیکن بستر سے نہیں اٹھے۔ میں نے اٹھنے کا سوچا لیکن اٹھا نہیں گیا۔ میں سمجھ گیا کہ بوڑھے کی طرف سے ہمیں اجازت نہیں ہے۔ بے بسی سے بستر پر پڑے رہنا اور اپنی مرضی سے ہلنا پانا کتنا بڑا عذاب ہے یہ میں نے اس دن جانا۔ اس سے تو اچھا تھا کہ بوڑھا ہمیں پہلے کی طرح سلا جاتا۔ ستم ظریفی یہ تھی کہ ہم اسے آواز بھی نہیں دے سکتے تھے، ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں تھی۔ ہم تقریباً 7-8 گھنٹے اس کی حالت میں پڑے رہے۔ ڈیوڈ شاہ خاموش تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ اس کا شاطر ذہن کچھ سوچنے میں مصروف ہے۔